अस्सलाम वालेकुम, सोनो टॉक्स में आपका वेलकम करती हूँ। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली, वो फ़नी थी लेकिन टॉपिक सीरियस है। तो टॉपिक सीरियस है तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि सीरियस बात ज़रूर एक दफ़ा होनी चाहिए। छोटी बात हो लेकिन सीरियस हो। हमारी सोसाइटी में ये एक है क्वेश्चन मार्क कि जब शादी हो जाती है कि उसके थोड़े टाइम के बाद हर बंदा एक ही सवाल करता है कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, बेबी क्यों नहीं हो रहा। इस तरह के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। ऑफ कोर्स शादी हुई है तो उसके बाद फैमिली प्लानिंग और फैमिली आगे बढ़ने के बारे में रिलेटिव्स जो क्लोज बहन भाई रिश्तेदार होते हैं वो कंसर्न दिखाते हैं, पूछते हैं, फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कि औलाद एक ऐसी नेमत है कि जिससे कौन इंसान है जो चाहेगा कि मुझे ना मिले। कोई भी दुनिया की नेमत इंसान ठुकराना चाहेगा? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई प्लेट में रख के हलवा मिल रहा हो और वो कहे कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो ये वाली वीडियो मेरे ख्याल से उन सब बहनों को डेडिकेट होगी जिनके बच्चे नहीं हैं। मेरे भी नहीं हैं, अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या कर सकती हूँ, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। लोग बहुत सारी क्यूरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस लेते हैं, जहाँ खड़े हो, जहाँ बात करो, जिससे कुछ 6 महीने के बाद भी मिलो ना तो उसका पहला सवाल मेरी शक्ल देख के यही होता है कि इज़ देयर एनीथिंग न्यू। तो स्पीचलेस होता है इंसान, हम्बल होता है और खामोशी से बोलता है जी दुआ कीजिए। बट मैं आपको एक सच बात बताऊं, डार्क साइड रियलिटी एज अ वुमन, कहीं ना कहीं जब सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं फीमेल को अंदर हिट ज़रूर कर रही होती है, वो अंदर ही अंदर घुल रही होती है। मुझे बताएं, हम मानते हैं, हमारा दीन कहता है, सोसाइटी कहती है, दीन नहीं कहता। सोसाइटी ये कहती है कि हमारी सोसाइटी, ईस्टर्न सोसाइटी के औरत, शादीशुदा औरत अधूरी है बच्चों के बगैर, वो खाली खाली लगती है। बच्चे नेमत हैं, बच्चे होने चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल 100% एग्री कर रही हूँ कि बच्चे अल्लाह की नेमत है। एक फैमिली पूरी होती है, एक फैमिली ग्रो होती है। लेकिन अब जिनके नहीं हैं वो क्या करें? फांसी ले लें या वो जीना छोड़ दें ज़िंदगी में, या वो उदास होके, सैड होके पड़े रहें लोगों के तानों की वजह से, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, मेरा आज सबसे एक सवाल है मर्द और ख़वातीन सबसे, कि क्या हर बंदे को अल्लाह ने हर चीज़ दी है? अगर किसी के पास सेहत है तो उसके पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो उसके पास सेहत नहीं है। मैं बड़े बड़े अमीर लोग देखती हूँ जो कि तड़प रहे होते हैं कि पैसा लेके फिर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रही, आँख का कोई प्रॉब्लम है, खुदा ना ख्वास्ता कोई और चीज़ें हैं। हम सिर्फ एक ही साइड को क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं? और सिर्फ औरत से सवाल क्यों? मर्दों से भी होता होगा डेफिनेट, मैं ये नहीं कह रही। मेरे स्पाउस वर्किंग है, बिजनेसमैन है, अपने सर्कल में बैठते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, तो लोग उनसे ज़रूर ये सवाल करते होंगे कि क्यों नहीं। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह की मर्ज़ी। कहीं ना कहीं हम सब इस बात से तो एग्री करेंगे ना कि अल्लाह की मर्ज़ी हर काम में शामिल है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अब नहीं है तो हम क्या करें? डॉक्टर के पास जाना, लोगों का सजेशन देना अच्छा लगता है, कंसर्न है, बिल्कुल है। अच्छे तरीके से जो मशवरा देते हैं वो ज़रूर दिल को भाता है और उस पर हर इंसान चलने की कोशिश करता है। जो भी लोग जिनके पास ये नेमत नहीं है, मेरी दुआ है मुझ समेत अल्लाह उन सबको इस नेमत से नवाजे। अल्लाह किसी को भी इस नेमत से महरूम ना करे। लेकिन दुनिया में सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करना ही प्रोडक्टिव काम नहीं रह गया मेरे बहन भाइयों, और भी कुछ है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, और औलाद चाहिए हमें किस लिए? मेरा एक ये भी सवाल है, हमारी ईस्टर्न पाकिस्तानी सोसाइटी से मेरा सवाल है, औलाद किस लिए चाहिए? क्योंकि जी कल को तुम बूढ़े हो जाओगे तो बूढ़े होने के बाद तुम्हारा आसरा कौन बनेगा, इसलिए चाहिए औलाद। उस औलाद को जवान होने के लिए 20 साल लगते हैं। 20 साल माँ बाप एक समझ लें चक्की की तरह पीसते हैं। आजकल की एजुकेशन,
آج کل کی چیزیں اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہیں، مائیں اپنا گولڈ بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں، مائیں اپنا گھر بیچ کے، باپ اپنے گھر بیچ کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن کے لیے باہر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ یا بچی سیٹل ہو جائے۔ اور اگر اولاد کے اوپر ہم نے آسرا کرنا ہے کہ ہم نے بچے پیدا اس لیے کرنے ہیں کہ یہ بچہ جوان ہو کے مجھے سنبھالے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نے تو اپنے بڑھاپے کا آسرا ڈھونڈا ہے نا، بچہ تو پیدا نہیں کیا، پرورش تو ہم نے اس کی کہ یہ مجھے بڑھاپے میں سنبھالے گا۔ اب یہاں پر میں پھر ایک فیکٹ رکھوں گی سامنے کہ اگر ایسا ہے اولاد سنبھالتی ہے ماں باپ کو، بالکل سنبھالتی ہے، میرے بھی ماشاءاللہ 2 بھائی ہیں، والد میرے ساتھ نہیں ہیں، اور میرے دونوں بھائی میری والدہ کو کی لک آفٹر کرتے ہیں، اور سب کو کرنا چاہیے۔ میرے ہسبینڈ ہیں، وہ اپنی والدہ کی لک آفٹر کرتے ہیں، اسی طرح ہر گھر میں ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے گھروں میں ہم ایسے بھی تو دیکھتے ہیں جہاں پر اولاد نے ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیا ہوتا ہے، گھر کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں، نہیں کیا ہوتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتائیں کتنے شیلٹر ہومز ہیں، میں گنوا سکتی ہوں، چھپا کے شیلٹر ہومز ہیں، ایدی کے اولڈ ایج ہومز ہیں، اسی طرح سے فاطمہ کے نام پر ہیں اولڈ ایج ہومز ہیں، فاطمہ بی بی کے نام پر، اسی طرح سے میرے خیال سے سندس کے نام پر بھی ہیں، آئی ایم سوری اگر میں کوئی غلط نام لے لوں تو، بہت سارے اولڈ ایج ہومز ہیں، میں خود جن کو وزٹ کرتی ہوں پرسنلی اور میں جانتی ہوں۔ بچے ان کو چھوڑ کر اولڈ ایج کے دروازے پہ بہانہ لگا کے چلے جاتے ہیں کہ ہم کچھ دن بعد آ کے آپ کو لے جائیں گے، ہم باہر جا رہے ہیں یا ہمارا کوئی پرابلم ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ آسرا ہے؟ میرا کویسچن ہے آپ لوگوں سے۔ ایسی اولاد چاہیے؟ پھر ایسی اولاد سے تو بے اولادہ ہونا زیادہ اچھا ہے۔ جب میں ان خواتین سے جا کے ملتی ہوں یا ان انکل سے جا کے ملتی ہوں جو 60+ میں ہیں اور اولاد ان کو چھوڑ گئی ہے، گھر اس بندے نے بنایا، کمایا انہوں نے ساری زندگی، سب کچھ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اولاد نے ان کو بے آسرا کر کے چھوڑ دیا اولڈ ایج ہوم میں۔ آپ ذرا اولڈ ایج ہوم کی ہسٹری تو نکالیں، میں نے ابھی اسٹیٹس نکال لیں تو میں بڑی شوق ہوئی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی اولڈ ایج ہوم ہیں وہ فل ہو چکے ہیں، اس وقت جگہ نہیں ہے، لوگ زبردستی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک سٹیٹس یہ ہیں، دوسرے سٹیٹس جو فیکٹس ہیں میں سامنے رکھوں گی کہ 2020 میں یو ایس نے ریسرچ کی تھی کہ ان کے اکارڈنگ 50% فیمیلز جو ہیں اس میں فرٹیلیٹی چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے ماحولیاتی اثرات بھی ہیں، اس میں ہماری خوراک بھی شامل ہے، اس میں بہت سارے ڈیفرنٹ عوامل شامل ہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر ڈاکٹرز آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آف کورس ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور علاج ان کے ہیں، بہت سارے IVF سینٹر بھی کھل گئے ہیں، بہت ساری اور بھی ٹریٹمنٹس نکل آئے ہیں کہ جن کے تھرو کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ بے اولادہ رہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ IVF ٹریٹمنٹ کی یا اس طرح کے جو ٹریٹمنٹس نکلے ہوئے ہیں، کیا پاکستان میں وہ سستے ہیں؟ پہلے مجھے تو ایک آپ یہ بتائیں، ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ کسی بھی عام سے بھی سینٹر میں چلے جاؤ نا، بلیو می میں خود گئی ہوں، صرف ٹیسٹ کروانے پہ 50,000 لگے ہیں کہ جی آپ یہ ٹیسٹ کروا کے آئیں۔ تو فرٹیلیٹی سینٹرز اور یہ سارا جو سسٹم چل رہا ہے، لاکھوں کا کام ہے یہ، تو کیا یہ ہر بندے کی جیب اجازت دیتی ہے؟ اس بارے میں بھی میرا یہ سوال ہے، ضرور سوچیں کہ جب افورڈ نہیں کر پا رہے تو کیا اپنا آپ بیچ کے، گردہ بیچ کے میں بچہ لے کے آ جاؤں؟ کیسے پاسیبل ہے؟ جو ملک کے حالات ہیں، مہینہ مشکل گزرتا ہے، رینٹس کے لوگوں کے گھر ہیں، بجلی کے بل اتنے زیادہ آتے ہیں، باقی سارے مسئلے مسائل ہیں، تو ان کے ساتھ یہ والا جو ایک آپ لوگ دماغ میں کیڑا ڈال دیتے ہو عورتوں کے، اور پھر وہ مردوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ضرور جائے، ضرور کرے۔ فرٹیلیٹی سینٹرز بہت سارے کھلے ہوئے ہیں، لیگل ہیں، پراپر ہیں، کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جائیں، ضرور جائیں، کریں، اس بارے میں ٹرائی کریں۔ لیکن میں نے کچھ قریبی لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اٹیمپٹس لی ہیں وہاں پہ جا کے IVF کی، فرسٹ اٹیمپٹ، سیکنڈ اٹیمپٹ، تھرڈ اٹیمپٹ، میں نے ان کی جرنی دیکھی ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔
تکلیف دہ جرنی کے بعد بھی ان کو اللہ نے نہیں، اللہ کی مرضی تھی تو نہیں ان کو اولاد نرینا سے اللہ نے نوازا. تو اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اس میں ہم سب کا کیا قصور ہے؟ فرٹیلیٹی سینٹرز میں جا کر بھی ہم علاج کروائیں. اللہ کہتا ہے بندہ تو کر ہلا بنے گا وسیلہ. اس بات پہ پرسنلی میرا بلیف ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو ہمیں اس بات پہ بھی تو یقین ہونا چاہیے، جس کام میں اللہ کی مرضی ہوگی، جس کام میں اللہ کی مصلحت ہوگی وہی ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوگا. تو گائز سوسائٹی اب تھوڑی چینج ہو چکی ہے. یس میں سٹیٹس کی بات کر رہی تھی. یو کے سٹیٹس ابھی پچھلے سال آئے ہیں کہ 30 کی ایج سے اوپر جو خواتین ہیں ان کی فرٹیلیٹی 50% کم ہو چکی ہے. اور وہ کیوں کم ہو چکی ہے؟ جس میں ہمارا مین جو مسئلہ ہے ڈائٹ کا مسئلہ ہے. اب ڈائٹ کا مسئلہ یہ نہیں ہے ہم جو بھی چیز کھا رہے ہیں وہ اصلی خوراکیں تو نہیں ہے نا. پرانی عورتوں سے آپ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں، انہوں نے دیسی خوراکیں کھائی ہوئی تھیں، وہ جینون چیزیں تھیں. اب دیسی کے نام پر بھی آرگینک مارکیٹس لگتی ہیں تو دیسی چیزیں نہیں ملتی. یہ بات سب ایگری کریں گے. میرا ٹاپک چھوٹا رکھنے کا تھا، پھر اگین لمبا ہو گیا جو میں نہیں رکھنا چاہ رہی تھی. گائز یہ کسی کے لیے بھی ٹاک نہیں ہے، یہ صرف ایک موٹیویشنل اور ایک اچھی بات، ایک اچھا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہر نماز میں دعا کرتی ہوں اللہ میرے ساتھ ساتھ ہر ایک بندے کو اولاد سے، بیٹا بیٹی سے ضرور نوازے. لیکن اگر نہیں ہے تو زندگی کو مت بھولیں. زندگی آپ کے ساتھ ہے، جئیں، خوش رہیں، انجوائے کریں. اس کو اللہ کی کوئی رضا سمجھ کر چھوڑ دیں. علاج کروائیں، ٹریٹمنٹ کروائیں، لیکن اگر نہیں ہو رہا تب بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہو، ڈپریشن میں، انزائٹی میں نہ جائیں. ہماری سوسائٹی کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے ڈپریشن میں ہیں لوگ، انزائٹی میں ہیں لوگ، جا رہے ہیں تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں، میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں، مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، طلاقیں ہو گئی ہیں. خدارا ایسا چیزوں کو بند کریں. ہمیں یہ ماحول نہیں چاہیے. یہ ایک نعمت ہے جس کو کوئی بھی نہیں ٹھکرانا چاہے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. میرا صرف یہی میسیج ہے سب کے لیے. یہ میری ویڈیو ڈیڈیکیٹ ہوگی جن کے پاس اللہ نے جن کو اولاد دی ہے، اچھی اولاد ان کی اٹھے، نیک صالح اولاد رہے ان کی، اللہ ان کو بالکل تندرست رکھے. اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو نوازے. دعا ہے ہماری، لیکن نیک اور صالح اولاد سے نوازے، ایسی اولاد سے نہیں جو بعد میں پرابلم کھڑی کرے. تو یہاں پر میں اپنی اینڈنگ کروں گی. میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ایز یوزول میں بولوں گی ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.